रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है हुब्ब तंज़ीम और उसके तक़ाज़े। तो शुरू से सुबह से जो मौज़ूआत चल रहे हैं उसमें हर मौजू के अंदर एक बारीक सा फ़र्क है, हर मौजू का उन्वान का दूसरे उन्वान से उसकी, लेकिन हुदूद इतने आपस में मिले हुए रहे कि लोग एक दूसरे के हुदूद में आते जाते रहे। तो कई मौज़ूआत, कई पहलू आपके तकरार होती रही, बार बार आते रहे। तो मेरे मौजू का एक हिस्सा जो है कि हुब्ब तंज़ीम, उसके तक़ाज़े। तो तक़ाज़े वाला हिस्सा तकरीबन हमारे पास जो मौज़ूआत हैं, मोहम्मद हामिद खान साहब मोहतरम और दीगर भी जो पैनल डिस्कशन के तहत असलम फिरोज साहब के तहत कुछ चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, तो मैं वो पहलू को थोड़ा सा हल्का करके ड्रॉप करता हूँ। तो हुब्ब तंज़ीम के हवाले से कुछ बातें, और अगर मौका रहा तो इंशाल्लाह तक़ाज़ों के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे सारे जो लीडर्स हज़रात हैं, उनमें से बाज़ हज़रात को तो मालूम है कि मौजू क्या है। ये मौजू है हुब्ब तंज़ीम और तक़ाज़े। तो हुब्ब तंज़ीम, बाज़ वो अफ़राद यहाँ बैठे हुए हैं जो इस मौजू के ताल्लुक़ से शायद उन्होंने पहली मरतबा इसको लफ्ज़ को सुना हो, तो हुब्ब तंज़ीम क्या है। तो यहाँ लफ्ज़ी मुराद तो उसके सामने यही है कि हमारी जो तंज़ीम है, एसोसिएशन आइटा, इससे हमारी मोहब्बत, हुब्ब तंज़ीम। तो इससे हमारी जब मोहब्बत हो, लगाव हो, तो उसके तक़ाज़े क्या है, ये मोटा मोटा उन्वान है। लेकिन सच्ची बात यह है कि असल में उन्वान मतलूब नहीं है। हमारी ज़ात और हमारी तो अल्लाह ताला की जितनी इनामात है, उसके नतीजे में हम जिससे मोहब्बत करें, वो फिर वो छोटी मोटी कोई तंज़ीम, आइटा, कोई चीज़ नहीं हो सकती। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन में जब भेजा है तो हमारी जान, हमारी सलाहियत, हमारे माल, हमारी सारी कुर्बानियाँ किसी बहुत अजीम तर मकसद के लिए वो निछावर होनी है। तो ऐसा लगता है कि फिर आइटा तंज़ीम के लिए फिर हुब्ब तंज़ीम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो अजीज साथियों, मोहतरम असातिज़ा और लायक तकरीम बहनों, असल बात भी है कि हुब्ब तंज़ीम असल बात नहीं है, पर वो जो कुरान में कहा गया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु लिल्लाह अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो फिर ये तंज़ीम से मोहब्बत, हुब्ब तंज़ीम कैसे आ गई। असल मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद मुबारक है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि कोई तुम में से उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं, सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उससे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। तो हमारी मोहब्बतें असलन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए मोहब्बतें हैं। तो फिर ये हुब्ब तंज़ीम का तक़ाज़ा कैसे आ गया। तो हमारे बात को ये वाज़ेह रहना चाहिए, जब हुब्ब तंज़ीम कहते हैं तो ये अल्लाह, उसके रसूल, उसके दीन से, मिशन की जो मोहब्बत है उसके ताबे, उसी का परतव है हुब्ब तंज़ीम। यानी ये है कि अगर ये तंज़ीम, हमारी आइटा, हमारे मकसद ज़िंदगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक, इन तमाम तालीमात के ताबे अगर हमारी तंज़ीम नहीं है, तो हमारी ये आइटा तंज़ीम हमसे एक मिनट की तवज्जो लेने के लिए मुस्तहिक नहीं है। हम तो यहाँ अपनी जान, माल, औकात और सलाहियत इसलिए लगा रहे हैं कि ये तंज़ीम का जो मिशन है वो अल्लाह से मोहब्बत, आप से मोहब्बत, आपके लाहिब जो दीन है उसकी गलबे की जो जद्दोजहद है उसका एक पार्ट है। ये मुकम्मल जद्दोजहद तभी हो सकती है लेकिन उसका पार्ट है। लिहाजा तंज़ीम से हमारी जो मोहब्बत, तंज़ीम के कायदीन से हमारी मोहब्बत, नज़्म और डिसिप्लिन से हमारी मोहब्बत, इसके मिशन से हमारी मोहब्बत, ये सब ताबे है, परतव है हमारी उस असल मोहब्बत का जिसके नतीजे में अपने रब को राजी करना चाहते हैं। तो हुब्ब तंज़ीम जब भी आएगा तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम तंज़ीम से मोहब्बत, मतलब हमारी सारी पूरी इतनी अजीम तक हमारी जो जान है, उस जान को हमें किसी तंज़ीम के लिए झोंक रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि हम उस मिशन, उस अल्लाह ताला की मोहब्बत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताबे जो काम होना है उसके हवाले से हमारी तंज़ीम की मोहब्बत है। ये बात हमको बहुत क्लियर रहने की जरूरत है। अब ये मुमकिन ही नहीं है, क्या ये मुमकिन है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाहिब दीन से हमारी मोहब्बत हो, और सरकार के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो मिशन इस उम्मत को सौंपा गया है वो मिशन हमारा अपना मिशन बन जाए, और उस मिशन को काम करने वाली तंजीम जो काम कर रही है उससे हमारी मोहब्बत हो, ये मुमकिन नहीं।
تو ہماری جو محبت ہے تنظیم سے محبت ہے اس کے حوالے سے ہمیں ہے. اب محبت کا جو عام فارمولا ہے کہ انسان جب محبت کسی سے رس بس جاتی ہے تو اس کا اظہار انسان کئی پہلو سے کرتا ہے. ہم جب عیسائیوں میں تھے تو رینالڈ پین آتا تھا, ادھر جس کو ڈیلا کیب ہوتا ہے 0.95 اس کا کچھ ہوتا ہے نمبر, رینالڈ پین ہوتا ہے. اس کا رینالڈ کے اندر جو اسپیلنگ ہوتی تھی تو ہم بلیڈ سے اس کو کاٹ کر کے صرف اس پہ SIO باقی رکھتے تھے. SIO سے وابستہ تھے, ہے نا, کتنی چھوٹی بات ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی کہ رینالڈ جو پین ہوا کرتا تھا ہم اس کے کاٹ کے بلیڈ سے ایسا کرتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا ایسا پکڑے تو SIO نظر آتا تھا. ہمارے محبت کے مظاہر آپ تاریخی عمارت دیکھنے آئیے, اگر حیدرآباد میں آپ گھومیں گے تو ہمارے بہت سے بھائی صاحب ہیں نا, چیلا کاٹا لے کر وہ 4 کنال کھود کر وہاں R اور S بنا کر آ جائیں گے, M اور V بنا کے آ جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ محبت کے ذات. آپ اپنے فون کے DP نکال کر دیکھیے, کس کے DP آپ کے DP پہ فون کھولتے ساتھ کون نظر آئے گا آپ کو؟ آپ کی محبتیں ہیں, آپ کی وہ محبتیں ہیں. تو حب تنظیم اپنے آپ پہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. حب اہلیہ ہے, DP پہ اہلیہ کی تصویر ہے, حب دختر ہے, حب فرزند ہے. ان مظاہر کو ہم برا نہیں سمجھتے, لیکن لگتا صاحب یہ کیا عنوان بن گیا حب تنظیم سے محبت. محبت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اتنا اچھا لگتا ہے بولنے کے لیے. تو پھر یہ ہمارے DP پہ کیا سج رہی چیز ہے؟ یہ ہماری محبت کا اظہار ہے, غلط نہیں ہے. حب اہلیہ, حب دختر, حب فرزند یہ فطری تقاضے ہیں. اب اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ حب تنظیم, آپ کی اپنی پیاری آئٹہ, آپ کے اپنی دلوں کی دھڑکن, اس کی محبت کو اپنے دلوں میں سنوارنا, یہ آپ سے کہا جا رہا ہے. تو کہا سوال یہ ہے کہ پھر کیا یہ محبت ضروری ہے, اپنی تنظیم سے محبت ضروری ہے؟ تو میں نے اس کا جواب پہلے ہی اپنی گفتگو میں دے دیا ہے کہ تنظیم سے محبت کیوں ضروری ہے. ہماری اپنی تنظیم سے محبت ضروری ہے چیک کرنے کے سلسلے میں اس کے تقاضے بھی اسی بہانے آ جائیں گے. میں کچھ سوالات رکھنا ہوں, اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم آئٹہ, ہماری اجتماعیت آئٹہ کے علاوہ جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں, کوئی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوگا, کوئی جماعت اسلامی سے وابستہ ہوگا, کوئی اہل سنت والجماعت سے ہوگا, جہاں سے آپ وابستہ ہیں اس کے لیے آپ کا لگاؤ, یہی اصل حب تنظیم ہے. یہاں چونکہ آئٹہ کا اجلاس ہے اس لیے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس آئٹہ سے ہماری لگاؤ, کمٹمنٹ, اس سے ہماری انسیت, اس کے کیا تقاضے ہیں. تو تقاضے میرے اسی سوالات میں پوشیدہ ہے. سوالات سے پہلے ایک بات اور ایک واضح کہ محبت جو ہے اس کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ہمارا واضح ہونا چاہیے, طے ہونا چاہیے. ہماری بعض محبتیں کیسی ہیں؟ بہت شدید محبتیں ہیں. کہاں سے؟ دعووں کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ناموس رسالت, دین, پرسنل لا, شریعت, اس سے ہماری شدید محبت ہے. ایسی محبت ہے کہ ہم اس پر جان نچھاور کر دیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہم نے, مطلب تم نے اپنے والدین, اپنی اولاد سے زیادہ مجھے جو نہ چاہے وہ مومن نہیں. تو اس دنیا کا گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جان نچھاور کر سکتا ہے, یہ محبت کا اظہار ہے. لیکن ہم جان لٹا دینے کے لیے, جان دینے کے لیے تو محبت کر سکتے ہیں, لیکن جان بھلانے والی محبت نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے کہ محبت میں جان دے دینا, تو دین اور دین کے نام پر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہماری جان ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ مشن پر جان بھلانے کے لیے تیار نہیں. ایک ہوتا ہے جان دینا, ایک ہوتا ہے جان کو بھلانا. تو ہماری حب تنظیم, اس تنظیم سے محبت آپ سے جانوں کا نظرہ نہیں چاہتی ہے, روزانہ جان بھلانے کا تقاضا کرتی ہے. ہماری اپنی اوقات میں سے, صلاحیتوں میں سے وہ وقت مانگتی ہے. یہ ہے حب تنظیم کا ایک تقاضا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہماری تنظیم سے محبت ہے, آئٹہ کو ہم اگر چاہتے ہیں, تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو اپنا حرز جاں بنایا ہے؟ ہمارے 24 گھنٹے کے 24 آورز کے جو کلاک میں سے ویکلی ہمارا جو 7 دن کا شیڈول ہے, منتھلی 30 دن کا ہے, اس میں سے ہماری جو کاموں کی, توجہات کی اور دلچسپی کی جو فہرست ہے, اس میں آئٹہ کا مقام کہاں پر ہے؟
ترجیحات کی فہرست میں ہم نے اسے کہاں رکھا ہے یہ ہر شخص جان سکتا ہے. ہم نے اسے کہاں مقام دیا. حرص جاں کہتے ہیں جو گلے میں تعویذ وغیرہ جو پہنا جاتا ہے تو بار بار آپ کے جسم کو مس کرتا ہے, وہ حرص جاں اسے کہتے ہیں. تو تنظیم کے تقاضے, تنظیم کے مشن کے حوالے سے میری پیش رفت, اس کے لیے میرا کمٹمنٹ, اس کے لیے میری گلی اور کوچوں میں بھاگ دوڑ, کیمپس سے میری بھاگ دوڑ, اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے تنظیم کو کتنا حرص جاں بنایا ہے. تنظیم سے اگر محبت ہے, خود تنظیم کا اگر ہم کو دعویٰ ہے کہ ہماری تنظیم ہمیں عزیز ہے, اور اس کا جو خواب ہے اس تنظیم کا, وہ خواب کہیں نہ کہیں جب تکمیل ہوگا, شمع میں تعبیر ہوگا, تو میری دنیا اور آخرت سنورے گی, مجھے اجر ملے گا. اگر ہمارا یہ حسرت سمجھتے ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ میری صلاحیتوں کا, میرے اوقات کا, میری توجہات کا, میرے مال کا کتنا حصہ اس کا یہ گویا کہ صرف ہوتا ہے. تو یہ پہلا سوال ہے, اور میں کوئی انیکسپیکٹڈ سوال نہیں کر رہا ہوں آپ سے. پوری تاریخ روشن پڑی ہے, جنہوں نے اپنے مشن سے محبت کی ہے تو انہوں نے ساری محبتوں کو پھر ٹھکرا دیا ہے. صحابہ کے واقعات جانتے ہیں. شادی کی پہلی رات منادی ہوئی, جنگ کے اعلان کی, ہاتھ میں کھجور تھے, کہا گا کہ وہ جنت کا سودا کون کرے گا, تو کہا کہ کھجور تو بیچ میں آ جائیں. جب شہادت مل کر جنت ملنی ہے تو اسی کھجور کو وہیں چھوڑ جنگ میں جا کر شہید ہوئے. یہ مشن سے محبت کی علامت. ایسی پوری تاریخ بھری ہے کہ جنہوں نے اپنی اجتماعیت سے, اپنی تنظیم سے, اپنی جدوجہد سے, اپنے مشن سے وارفتگی کے ساتھ جنونی طور پر محبت کی ہے, تو انہوں نے تمام محبتوں کو پھر ٹھکرا دیا ہے. میں نے صحابہ کے دور سے مثال دی کہ کھجور کو پھینک کر جنگ میں جا کر شہید ہونا. ہمارے اسی حالیہ دور کے, اسی صدی کے اوائل میں فیض احمد فیض, ان کی بہت مشہور نظم آپ جانتے ہیں. دنیا میں جو محبتیں کی جاتی ہیں, ماں سے محبت ہوتی ہے, بیوی سے محبت ہوتی ہے, بیٹے سے ہوتی ہے, بہن سے ہوتی ہے, لیکن جنونی محبت کون سی ہوتی ہے دنیا کے اندر, کس رشتے میں پائی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں, اردو کے اساتذہ جانتے ہیں, ادب کے لوگ جانتے ہیں, محبوب سے محبت کہلاتی ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ دوسرا پہلو ہے, لیکن محبوب سے محبت کے جو واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ دیگر رشتوں کی محبت کے مقابلے میں ان کا جنون زیادہ ہوتا ہے. لیکن فیض احمد فیض کی وہ نظم کیشاف دیکھیے کہ ویسی محبت کو اس نے لات مار دیا, ٹھکرا کر کہا کہ نہیں تم بہت حسین ہو, لیکن مجھے اس سے زیادہ اہم کام پڑے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درفشاں حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے آدم نے بہاروں کو سبا, تو جب مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے. یہ تھی پورے محبوب کی تعریف. تو جب مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے. لیکن شاعر کو ہوش آیا, اسے اس کا مشن یاد آیا, اسے اس کی تنظیم یاد آئی, تنظیم کی محبت یاد آئی, تو فوراً پلٹ گیا. جو کہا تھا کہ تو جب مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انگنت صدیوں کے تاریخ و وہی مانا طرز, ریشم و اطلس و کم خاک میں بلوارے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچوں و بازار میں جسم, خاک میں بچے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم, نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے, تیر بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناصروں سے, لوٹ جاتی ہے ادھر کوئی نظر کیا کیجیے, اب بھی دلکش اتنا ہو سک مگر کیا کیجیے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. شاعر نے جو منظر کشی کی ہے خود تنظیم کے حوالے سے, اب ہمارے ملک کے حالات پر نظر ڈالیے. کون کون سے مناظر, کون کون سی خبریں, کون کون سے حالات چیخ چیخ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی وہ جو محبتیں جو تم نے دنیا میں پار رکھی ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح اول دو, کھینچو. میں آئٹا کے حوالے سے پوری بات کرنے کا قائل نہیں. آئٹا کا مشن دین کے غلبے کے لحاظ سے بہت بڑے مشن کا چھوٹا سا پارٹ ہے, لیکن یہاں ہم یہ ایک پارٹ کر رہے ہیں, اس کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں جو بڑا مشن دین کے غلبے کا ہے اس کے لیے ہم تیار ہو سکیں. میں نہیں چاہتا کہ پوری کی پوری محبتیں ہماری آئٹا کے حوالے سے بات کروں, لیکن زندگی کا مشن ہم نے جو اپنایا ہے اس دین کے غلبے کے حوالے سے, اس کے لیے ہم کو حب تنظیم کی آگ سے تپش حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگلا میرا سوال یہ ہے, وہ چونکہ ڈسکس ہو گیا اس لیے میں اس کو آگے بڑھتا ہوں, کہ نظریاتی اور فکری پختگی کے حوالے سے اس دفعہ دنیا میں جنگ چل رہی ہے, اور جو کچھ ہم اپنے حالات مسلمانوں کے دیکھ رہے ہیں ملت کے اندر, ملک میں بھی پوری دنیا میں بھی, تو سب سے بڑا زوال ہمارا ہوا ہے, ہماری فکری پستی کا زوال ہوا ہے.
قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو ہماری قوت سلب ہو گئی اور اس کے اندر فکری پختگی کے لحاظ سے عوام الناس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بجا طور پر اساتذہ سے ہی کہا جائے کہ وہ فکری اور علم کی اس ارتقا پہ ہوں کہ چیزوں کو سمجھ سکے. ہم بھی عام قسم کے تبصرے، واٹس ایپ کے چیٹس، وہ ٹڈ بٹ، اس نے ایسا بول دیا، انہیں یہ کر دیا، انہیں آ رہا تھا، اس نے ایسا کر دیا، امریکہ نے یہ بولا، ایسی سطحی قسم کے تبصروں کے بجائے اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا گہرا کرنے کے قابل نہ کر سکے تو ہم اس امت کی کایا نہیں پلٹ سکتے. جو طلبہ ہمارے ہاتھ میں ہیں دیے گئے ہیں ان طلبہ کی کایا پلٹ ہو نہیں سکتی ہے جب تک کہ ہماری فکر و نظر کے اندر وہ بلندی عطا نہ ہو جس مشن کا تقاضا کرتی ہے. تو تنظیم سے محبت، حب تنظیم کا تقاضا ہے کہ اپنی فکر کی، اپنی شعور کی بلندی کو ہم روز بروز کی دھار کو تیز کرتے رہیں. تیسری چیز تنظیم کی محبت کے حوالے سے ہے اس کا سماع و طاعت کا نظام. آپ آئٹا میں نہیں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب آپ آئٹا میں ہیں تو آپ کا ایک امیر، آپ کا مقامی صدر، آپ جو لوگ ہیں آپ اپنے کیڈر پر امیر ہیں. آپ کے تحت جو کام کرنے والے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کے ممبرز ہیں، وہ آپ کے معمولی ہیں. درجے کا فرق نہیں ہے. ذمہ داری آئی ہے تو میں اہل کر ہوں، میں ایم اے بی ایڈ ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن میرا اگر امیر مقامی مجھے اگر کہتا ہے کہ فلاں چیز آپ کو فلاں کر دینی ہے، چائے بول کر آ جائیے خالی، تو کتنا بڑا امتحان ہے میرے لیے. میں دیکھتا ہوں کہ خالی ہو گیا 12 BA ہے خالی، کتنی بڑی آزمائش ہے. اس پر واقعات پڑھیے، وقت نہیں ہے، اخوان کے واقعات پڑھیے کہ وہاں پر ان کا امیر کسی ہوٹل میں بیرے کا کام کرتا تھا اور یہ صاحب ملینر تھے، کروڑ پتی تھے، اس کے جو ممبر تھے، ہوٹل میں کسی معاہدے کے لیے پہنچے اور وہ جو بیرا صاحب جو آئے تھے، ویٹر جو آئے تھے، وہ ان کے امیر تھے. تو یہ جگہ سے کھڑے ہو گئے اٹھ کر. تو یہ مثالیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے جب ذہن الگ دیا ہے تو اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن نظم کے تحت آپ نے مانا ہے تو یہ اس آئٹا کے اندر سماع و طاعت کا جو نظام ہے، لاکھ ہماری اتنی اختلاف ہو، لاکھ ہماری سوچ الگ ہو، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے تو جو ہمارا جو چین بنا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر کی قیادت کا، اس سماع و طاعت کا نظام اگر ہمارے لیے، اگر ہم، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم جب وہ جو کہا کہ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. مجھے میرا صدر پسند نہیں، صدر کو میں پسند نہیں ہوں، لیکن ہمارے درمیان محبت محض اللہ کے لیے ہے کہ آئدہ کا جو مشن ہے دین کے غلبے کا ایک حصہ ہے، اس کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہے. حب تنظیم سیکنڈ ہو جائے گی، اللہ سے محبت کے حوالے سے تنظیم کے حوالے سے سماع و طاعت کا نظام، یہ ہمارا تقاضا ہے میرے حب تنظیم کا. آخری بات جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حب تنظیم کا تقاضا ہے کہ ہم قربانی اس کے لیے کیا دے رہے ہیں. دنیا کا ایک کام بتا دیجئے جس کو آپ کرنا چاہیں، کوئی بڑا کام آپ کرنا چاہیں، اس کے اندر کسی قسم کا ہاتھ پیر میلے نہ ہو، ہمارا وقت نہ لگے، ہماری جان کو کوئی دھکا نہ ہو، ہماری دوڑ میں ہمارے پیر گرد آلود نہ ہو. کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے؟ تو دنیا بھر کی تحریکات، تنظیمیں، مشن، اسلامی جماعت، دینی تنظیموں کے علاوہ جو مشن لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے شاید اسی جگہ لاسٹ ایئر وہ شاید جملہ میں نے کہا ہوگا، نہیں کہا تو میں دوہرا دیتا ہوں کہ RSS کے اندر وہاں کا جو شاخا کا جو ورکر ہوتا ہے، جو صبح شاخا چلتی ہے ان کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی شاخا میں جانے سے صرف موت روک سکتی ہے. کھانسی، بخار، بارش آ گئی تھی، مہمان آ گئے تھے، آنے والا تھا میں اور کرنا کا تھا، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے اپنی شاخا میں جانے سے موت روک سکتی ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس نئی تعلیمی پالیسی اس وقت آئی ہے NEP کے حوالے سے، اس کے اندر کچھ چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی کہ اس کے اندر کیا خطرات موجود ہیں. جو گہری نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر کیا خطرات 20-30 سال میں ہیں. ہم تو بس اپنی سیلری کے پابند ہیں، اس سیلری کے نتیجے میں خدمات کے پابند ہے. ہم سے کیا کام کیا جا رہا آپ جانتے ہیں. سکوت حیدرآباد 17 سپتمبر اس کو جھنڈا بناتا ہے، جھنڈا چلانا پڑتا ہے، سلامی دینی پڑتی ہے، جے جے مہاراج گانا پڑتا ہے. اس کے پیچھے سکوت حیدرآباد کی کہانی کیا تھی
اساتذہ برادری نے بھلا دیا ہے. اساتذہ برادری کا مسئلہ یہ کہ چھٹی ہے نا اس دن, بس کافی ہے. ہماری لاشوں پر ہمیں جشن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہم اپنی نوکری کی پابندی کی خاطر کرنے پہ مجبور ہیں. تو کم سے کم وہ ہمارے پاس جذبہ ہو کہ ہم ایک خود بادل لاہے عمل تیار کر سکے, نئی جنریشن کو اس کی آنچ سے بچا سکے. اس کا لاہے عمل ہمارے پاس نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا سفر بہت کامیابی سے طے ہوگا. تو عزیز ساتھیوں, میں نے وقت کو تھوڑا ذمہ دار سے کہہ کر اس لیے کم کیا کہ ریپیٹیشن بہت ہو رہا ہے. پروگرام میرے خیال سے 35 سے 40 منٹ تاخیر سے چل رہا تھا. میں نے کہا کہ میں کچھ پوائنٹس کو ڈراپ کر کے, جو تکرار والے پوائنٹ ہیں جو صبح سے آ چکے ہیں, اس کو میں ڈراپ کر کے اتنی ہی گفتگو کو میں کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس تنظیم سے, جس مشن سے, تنظیم سے بڑی بات یہ ہے کہ مشن کے حوالے سے ہمارا کمٹمنٹ ہے, اس سے ہماری محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے والدین, تمہاری اولاد, تمہاری بچے, اور اس کا ذکر آگے کر کے کہا گیا کہ تمہارے مکان جو تم نے بہت خوشنما بنا کے رکھے ہیں, تمہارے کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خدشہ ہے, کہہ دو کہ اگر یہ تمہیں سب سے زیادہ احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر تمہیں زیادہ محبت ہے ان سے, کس کے مقابلے میں, من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد سے زیادہ عزیز ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے. تو ہماری محبتیں بیوی, بچے, خاندان سب کے لیے ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری محبتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو جدوجہد جاری ہے اس کا حصہ ہم بنیں, اس محبتوں کو اس کے مقابلے میں لا کر ہم اس کو کمزور نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.